शाहनामा इस्लाम। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। अस्सलाम वालेकुम। शाहनामा इस्लाम के साथ खलीलुल्लाह फारूकी। आज पहला रोजा है और रमजानुल मुबारक की पुरकैफ और बरकतों से मामूर सातें शुरू हो चुकी हैं। उनकी खुशबू नफस नफस में है, सांस लेना भी अब है कारे सवाब। ये नेकियों का मौसम बहार है और रूह दिल पर हर सानिये में एक कैफियत करार है। ये वो महीना है कि जिसका अज्र खालिक़े कायनात ने खुद देने का वादा किया है। ये वो महीना है कि जिसका हर लम्हा सिला है, अज्र है, सवाब है। ये महीना अपने आमाल के एहतिसाब का महीना भी है और अपनी आइंदा जिंदगी के लिए एक नए अज़्म के साथ सरगर्म सफर होने का मौका भी है। रमजानुल मुबारक में शाहनामा इस्लाम तारीख़ इस्लाम के सुनहरी सफ़हात को पलटने की एक कोशिश है। वो अजीम कौम कि जो अरब के सहराओं और रेगजारों से उठी, जिन्हें लोग वहशी कहते थे, जिन्हें लोग जंगजू कहते थे, जिन्हें लोग लड़ाका कहते थे, जिन्हें लोग मुशरिक कहते थे, जिन्हें लोग बुत परस्त कहते थे। उस जमाने की बड़ी बड़ी सल्तनतें ईरान और रोम, जिनसे ताल्लुकात रखने के लिए, जहां सफीर भेजने के लिए, जिनसे बात करने के लिए कतन तैयार नहीं थे, और जिनकी हाली के जबान में कैफियत ये थी कि कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, ये उज्जा पे वो नाइला पर फिदा था, और कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। एक ऐसी कौम के साथ क्या इनकलाब हुआ, क्या तगय्युर आया, कैसी तब्दीली आई कि यही नीम वहशी कबाइल आपस में मुत्तहिद होकर दुनिया को जहांबानी का दर्स देने लगे। दुनिया ने इनसे सियासत सीखी, इनसे क़यादत सीखी, इनसे सकाफत सीखी, इनसे अदल सीखा, इनसे इंसाफ सीखा, इनसे इंसानियत का चार्टर सीखा। ये सब कुछ उस निगाह का कमाल था और उस फैज़ सोहबत का असर था कि जो मोहसिन इंसानियत ने इन्हें अता की थी। उस उरूज के बाद बतदरीज फिर ये कौम जवाल का शिकार होती चली गई। शाहनामा इस्लाम इसी उरूजो जवाल के पस मंजर में कही जाने वाली एक नज्म है। अबुल असर हफीज जालंधरी, जो उर्दू शायरी में अपनी रुमान परवर नज्मों की वजह से मशहूर थे, जिनकी नज्मों में एक तरन्नुम था, एक मौसीकी थी, एक लय थी, और जिनकी नज्में नौजवान झूम झूम कर पढ़ा करते थे। उसमें कभी फितरत का हुस्न था, उसमें कभी रुमान परवर फजा थी, उसमें कभी मामला बंदी थी, मगर फिर तौफीक अता हुई और अबुल असर हफीज जालंधरी के कलम ने तारीख़ इस्लाम की ये मारकतुल आरा नज्म कही, और ऐसी नज्म की जो सीधी दिल पे असर करती है, ऐसी नज्म कि जिसके बारे में हफीज का ये शेर 100% दुरुस्त साबित होता है। करूंगा मोम एक दिन पत्थरों को, करूंगा मोम एक दिन पत्थरों को, अगर तासीर है मेरी ज़बां में। हफीज जालंधरी ने इस शाहनामे का नाम शाहनामा इस्लाम रखा और यह तरकीब फिरदौसी के शाहनामे से आई। फिरदौसी महमूद गजनवी के जमाने में ईरान का एक जबरदस्त शायर था। उसने शाहनामा फिरदौसी नज्म किया और उसमें ईरान के बादशाहों के, ईरान के सिपा सालारों के, ईरान के जंगजुओं के और ईरान के पहलवानों के हालात लिखे और उसमें ऐसी रज़मिया कैफियत पैदा कर दी कि कमाल ही कर दिया। जबरदस्त कलाम में असर था। शाहनामा फिरदौसी बहुत मशहूर हुआ, महमूद गजनवी भी बहुत खुश हुए और यह तय हुआ कि फिरदौसी को बेपनाह माल और दौलत बतौर सिला और इनाम दी जाएगी। मगर हुआ ये कि महमूद गजनवी के हुक्म के बावजूद भी महलाती और दरबारी साजिशों की वजह से जिस रकम का वादा किया गया था, जिस मालो असबाब का और जिस सिले का फिरदौसी से, वो उन तक नहीं पहुंच सका
اور ایک رات دل برداشتہ ہو کر، مایوس ہو کر، ناراض ہو کر محمود غزنوی کی حجو لکھ کے فردوسی فرار ہو گئے۔ بہت بعد ایک مہم درپیش تھی۔ محمود غزنوی نے ایک باج گزار سلطنت کے باغی بادشاہ کو پیغام دیا تھا کہ اگر وقت مقررہ میں باج وصول نہیں ہوا تو فوج کشی کی جائے گی۔ سفیر اس سرکش سلطان کے دربار میں گئے ہوئے تھے اور محمود غزنوی اپنے خیمے میں اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں ان کے ایک ماتحت نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر جواب ہماری توقع کے مطابق نہیں آیا تو پھر ہم ہوں گے اور افراسیاب کا میدان ہوگا۔ یہ شعر سن کر محمود غزنوی پھڑک گئے۔ انہوں نے کہا یہ میری کیفیت کی سچی ترجمانی ہے۔ کس کا شعر ہے؟ کہا کہ یہ فردوسی کا شعر ہے۔ محمود کو اپنا وعدہ یاد آیا، فردوسی کا شاہنامہ یاد آیا۔ کہنے لگے کہ فردوسی کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ فردوسی دل برداشتہ ہو کر وہاں سے جا چکے ہیں۔ اسی دوران سفیر واپس آ گئے اور اس سرکش بادشاہ کی اطاعت کی خبر لے کر آئے۔ محمود غزنوی دارالحکومت واپس آنے کے بعد معلومات کرتے رہے اور پھر انہوں نے ایک وفد مال و اسباب سے بھرپور اونٹوں پہ لدوا کر سارا سامان اس شہر کی طرف روانہ کیا جہاں فردوسی مقیم تھے۔ اور کیا المیہ ہے، کیا قسمت کا ایک موڑ ہے کہ جس وقت مال و اسباب سے لدے ہوئے وہ اونٹ اس شہر پناہ میں داخل ہو رہے تھے، سامنے سے فردوسی کا جنازہ آ رہا تھا۔ شاہنامہ فردوسی اسی سے ترکیب عکس کی حفیظ جالندری نے اور اپنے شاہنامے کا نام شاہنامہ اسلام رکھا۔ اور یہ نام 100% مناسب اس لیے ہے کہ سرکار دو عالم سے بڑا شاہ اور کون ہو سکتا ہے؟ دونوں عالم کے شہنشاہ وہ اور ان کے رفقا سے بڑا سلطان کون ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات جن کے قدموں میں سجدہ گزار ہے۔ شاہنامہ اسلام کے پہلے ابواب میں سبب تالیف ہے، وہ مشکلات ہیں جو حفیظ جالندری کو اس کی تالیف میں پیش آئیں۔ پھر مزار قطب الدین ایبک پر حفیظ جالندری کا جانا ہے اور پھر ان کے ضمیر کی آواز ہے۔ یہ نظم صرف شاعری نہیں ہے بلکہ اس میں ایک الہامی، ایک الوہی کیفیت ہے جو سراپا آمد ہی آمد ہے۔ یہ نظم سراپا دل ہی دل ہے، سراپا جذبہ ہی جذبہ ہے۔ اس نظم کی تاثیر یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ کسی بھی محاذ پر جانے سے پہلے مجاہدین اگر اسے سن لیں، کسی بھی عالم میں موجود مسلمان اس نظم کو اگر سن لیں، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا ولولہ بڑھ جاتا ہے، ان کا جوش بڑھ جاتا ہے، انہیں شہادت کی آرزو بیک وقت گھیر لیتی ہے اور یہ دنیا ان کی نظروں میں نہایت حقیر ہو جاتی ہے اور وہ سنہری تاریخ کے تمام مناظر ان کی نگاہوں میں گھومنے لگتے ہیں۔ شاہنامہ اسلام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم، کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے، غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے، وہ جس نے تخت اوندھے کر دیے شاہان جابر کے، بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان صابر کے، دلایا جس نے حق انسان کو عالی تباری کا، شکستہ کر دیا ٹھوکر سے بت
سرمایہ داری کا، محمد مصطفیٰ مہر سپہرے اوج عرفانی، ملی جس کے سبب تاریک ذروں کو درخشانی، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا، بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق عالم ہے، وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق آدم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے، ثنا خاں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کے قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں، اسی کے اسم اعظم سے بڑھی جرت میرے دل کی کہ میں نے ڈال دی بنیاد ایسے کار مشکل کی، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، مسلمانوں پہ ہے مردہ دلی چھائی ہوئی ہر سو، سکوت مرگ نے چادر ہے پھیلائی ہوئی ہر سو، عظیمت ہے نہ جرت ہے نہ تابو ہے تمام باقی، فقط حسرت سے تکنے کے لیے ہے آسماں باقی، نظر آتے ہیں اب وہ صف شکن بازو نہ شمشیریں، مقدر کی طرح سوئی پڑی ہیں آج تکبیریں، گئی دنیا سے آقائے محمد کے غلاموں کی، بھلا بیٹھے ہیں یاد اپنے سلف کے کارناموں کی، نظر آتے ہیں اب وہ صف شکن بازو نہ شمشیریں، مقدر کی طرح سوئی پڑی ہیں آج تکبیریں، گئی دنیا سے آقائی محمد کے غلاموں کی، بھلا بیٹھے ہیں یاد اپنے سلف کے کارناموں کی، ارادہ ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگین سخن کے آتشی تیروں سے برماؤں، سناؤں ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے، کرے تائید جن کی عقل بھی تاریخ بھی مانے، کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ، عجم کا شاہ نامہ بس و فردوسی کا حصہ تھا، تخیل ہی کا ہنگامہ تھا یعنی ایک قصہ تھا، مگر اس کی زباں اس کا بیاں اعجاز ہے گویا، کہاں کی رستمی وہ خود ہی تیر انداز ہے گویا، تقابل کا کروں دعویٰ یہ طاقت ہے کہاں میری، تخیل میرا ناقص نامکمل ہے زباں میری، زبان پہلوی کی ہم زبانی ہو نہیں سکتی، ابھی اردو میں پیدا وہ روانی ہو نہیں سکتی، نہیں فو ناتواں بے علم و بے مقدور ہستی ہوں، غم و اندوہ جس میں بس رہے ہیں میں وہ بستی ہوں، کہاں ہے اب وہ دور غزنوی کی فارغ البالی، غلامی نے دبا رکھی ہے میری ہمت عالی، مگر سینے میں دل رکھتا ہوں جس میں جوش غیرت ہے، سراسر راکھ ہے لیکن ابھی تک پر حرارت ہے، کیا ہے روح کو زندہ مدینے کی ہواؤں نے، جگایا خواب سے احساس کی غیبی نداؤں نے، نوید صبح بخشی ہے سکوت شام نے مجھ کو، مخاطب کر لیا ہے قوت الہام نے مجھ کو، بظاہر میں جو تصویر سخن میں رنگ بھرتا ہوں، کسی آواز کے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں، رہا سینے میں چھپ کر فرض کا احساس برسوں تک، رہی اس راستے میں سنگ بن کر یاس برسوں تک، وسائل ڈھونڈتا پھرتا رہا ہوں کام کرنے کے، کشائش کو حریف گردش ایام کرنے کے، غریبوں میں نظر آیا مجھے منظر تباہی کا، امیروں نے روا رکھا طریقہ کم نگاہی کا، تمنا تھی اگر مل جائے کوئی غزنوی مجھ کو، ذرا آرام سے رہنے دے فکر زندگی مجھ کو، تو اس آغاز کو انجام کی منزل پہ لے جاؤں، جہاز آرزو مقصود کے ساحل پہ لے جاؤں، انہی افکار میں بیٹھا تھا میں ایک دن جھکائے سر، درے آرام گاہ شاہ قطب الدین ایبک پر، وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد جس کی ہیبت سے یہ دنیا اثر نو جاگ اٹھی تھی خواب غفلت سے، اکھاڑی ہند سے جس نے ستمگاری کی بنیادیں رکھی ہر دل میں انسانی رواداری کی بنیادیں، وہ جس کی جرت بے باک سے صفاق ڈرتے تھے، وہ جس کے بازوؤں کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے، وہ قطب الدین جس کے دامن تسخیر کا سایہ قلوب راجگان ہند کو دامن میں لے آیا، لکھی ہے ذرے ذرے کی جبیں پر داستان جس کی ہے سرخی داستان فاتح ہندوستان جس کی، وہ جس کی ذات پر لفظ غلامی ناز کرتا ہے، ترقی کا تخیل عرش تک
پرواز کرتا ہے. لیے بیٹھی ہے دہلی قلب میں نقش نگیں جس کا, لقب تاریخ میں ہے تاجدار اولین جس کا. یہاں لاہور میں سوتا ہے ایک گمنام کوچے میں, پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں. نجس ناپاک کوچا جس میں کوئی بھی نہیں جاتا, وہاں سویا ہوا ہے مسند دہلی کا لکھ داتا. یہ تربت ماتمی ہے ان حجازی شاہ سواروں کی, مسلمانوں نے مٹی بیچ لی جن کے مزاروں کی. یہاں تک ابر باراں کی رسائی ہو نہیں سکتی, گھٹار ہوتی ہوئی آتی ہے لیکن رو نہیں سکتی. شعاؤں سے یہاں خورشید دامن بھر نہیں سکتا, فلک اس پر ستاروں کو نچھاور کر نہیں سکتا. یہ تربت چادر مہتاب سے محروم رہتی ہے, نگاہوں سے چھپی رہتی ہے, نامعلوم رہتی ہے. یہاں سحرے کہاں, کیا ذکر پھولوں کے چڑھاوے کا, کوئی ساما نہیں ہے اہل ظاہر کے دکھاوے کا. نہ پڑتا ہے یہاں پر فاتحہ کوئی, نہ روتا ہے, کسے معلوم ہے اس چھت کے نیچے کون سوتا ہے. ادھر لاہور کی دنیا کا ایما سوز نظارہ, جہاں تہذیب نو پھرتی ہے بازاروں میں آوارہ. ادھر ایک تربت خاموش کا اندوہگی منظر, علم انگیز حسرت خیز عبرت آفری منظر. نہیں ہے 4 گز ٹکڑا زمین کا جس کی قسمت میں, یہ تربت آسماں رفت ہے میری چشم عبرت میں. میں اکثر شہر کے پرشور ہنگاموں سے اکتا کر سکون کی جستجو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر. میرے نزدیک اس تربت سے اب بھی شان پیدا ہے, مزار مرد غازی سے عجب ایمان پیدا ہے. یہی ایمان اوج زندگی کا قطب تارا ہے, یہی طوفان ظلمت میں مسلمان کا سہارا ہے. یہاں آتے ہی مجھ پر غلبہ احساس ہوتا ہے, کسے معلوم دل اس وقت کس کے پاس ہوتا ہے. یہاں میں حال کو ماضی کے دریا میں ڈبوتا ہوں, تصور کے طفیل ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہوں. تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میدان میں, جہاں باہم بپا ہوتی ہے جنگ امبوہ انسان میں. نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا, بہرسو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا. مقابل میں گھٹائیں دیکھتا ہوں فوج باطل کی, نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی. حق و باطل کی آویزش کا منظر دیکھتا ہوں میں, نظر آتی ہے تلواریں مجھے سر دیکھتا ہوں میں. صدائیں نعرہ جنگ کی آتی ہیں کانوں میں, بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں. نظر آتے ہیں مجھ کو سرخرو چہرے شہیدوں کے, لہو کی ندیاں کھلتے ہوئے گلشن امیدوں کے. علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا, سرے دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا. وہ حملہ آوروں کی خون کے دریا میں غرقابی, وہ باطل کی شکست فاش, وہ حق کی ظفر یابی. وہ امن و صلح سے معمور ہو جانا فضاؤں کا, زمانے بھر کے سر سے دور ہو جانا بلاؤں کا. یہ سب کچھ دیکھتا ہوں میں تصور کی نگاہوں سے, ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں غازی بادشاہوں سے. مجھے محسوس ہوتا ہے مجاہد مرد میں بھی ہوں, پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد میں بھی ہوں. شہادت کے رجز پڑھتا ہوں میدان شہادت میں, رجز پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں میدان شہادت میں. عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا, شہیدوں کی خاموشی غلغلہ مردان غازی کا. میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں, اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں. سکون کی راہ میں حائل ہے جب تک گردش گردوں, قلم سے کام لینے کا ارادہ ملتوی کر دوں. تصور ہی میں ایک دن میرے پہلو سے ندا آئی, تصور ہی میں ایک دن میرے پہلو سے ندا آئی کہ او بھولے ہوئے عہد گزشتہ کے تماشائی. تیرا طرز تصور ایک طرح کی بت پرستی ہے, یہ مجبوری نہیں کم ہمتی کوتاہ دستی ہے. نظر آ جائے جس کو منزل مقصود کا رستہ, رہے پھر بھی وہ زنجیرے تامل ہی میں پابستہ. یہی تو صبح محتاجی, یہی شام غریبی ہے, کسی کے آسرے پر بیٹھ رہنا بد نصیبی ہے. یہ دنیاوی وسائل کی طلب بھی کوئی ہیلا ہے, خدا پر رکھ نظر غافل, خدا تیرا وسیلہ ہے.
یہ غفلت کیوں ہے اے خاموش یہ عزلت کے سودائی، ملا ہے درگاہ حق سے تجھے سامان گویائی، قلم سے زندہ کر سکتا ہے تو ان کارناموں کو، سنا سکتا ہے پھر پیغام آزادی غلاموں کو، نہ شاہوں سے توقع رکھ نہ دنیاوی امیروں سے، عظیم الشان ہے یہ کام نکلے گا فقیروں سے، عوام الناس میں ہنگامہ احساس پیدا کر، دلوں کو اثر نو حسن حریت پہ شیدا کر، اٹھے نام خدا جب بت شکن بن کر قدم تیرا، ہزاروں غزنوی پیدا کرے زور قلم تیرا، مسلمانوں کے دل میں شعلہ غیرت کو بھڑکا دے، نہیب رات بن کر کفر کی غیرت کو دھڑکا دے، بتا دے فرشیوں کو عرش کا پیغام زندہ ہے، وہی ایمان قائم ہے، وہی اسلام زندہ ہے، وہی اسلام جو راہ نجات ابن آدم ہے، وہی اسلام جو رمز حیات اہل عالم ہے، وہی اسلام یعنی عدل کا قانون پائندہ، وہی اسلام یعنی علم کا مضمون تابندہ، وہی اسلام جو بھٹکے ہوئوں کو راہ پر لایا، کیا جس نے گناہگاروں کے سر پہ عفو کا سایہ، وہی اسلام بخشی جس نے مجبوروں کو مختاری، اخوت سے بدل دی جس نے خوئے مردم آزاری، وہی اسلام جس نے زیر دستوں کی حمایت کی، وہی اسلام جس نے کاٹ دی جڑ ظلم و بدعت کی، وہی اسلام جس نے بادشاہی دی غلاموں کو، وہ اب بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے کارناموں کو، تیری دشواریوں کو بھی وہی آسان کر دے گا، امید و کامرانی سے تیرے دامن کو بھر دے گا، اگر اسلام کے فرزند پھر آمادہ ہو جائیں، مٹا دیں تفرقے توحید کے دل دادہ ہو جائیں، تو سب کچھ آج بھی ان کا ہے، زیرے چرخ مینائی درے حق کی غلامی میں ہے دنیا بھر کی آقائی، اٹھا خامہ اٹھا ہمت کو مصروف عمل کر دے، پہاڑوں کی طرح اپنے ارادوں کو اٹل کر دے، خدا و مصطفیٰ کا نام لے اور کام کرتا جا، مبارک ہے یہ خدمت اسلام کرتا جا، یہی در ہے جہاں شاہان دنیا سر جھکائے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں، اسی گلشن میں تیرا غنچہ امید کھلنا ہے، اسی درگاہ سے مل جائے گا جو تجھ کو ملنا ہے، دو عالم میں رسول پاک تیری لاج رکھیں گے، جہان بے نیازی کا تیرے سر تاج رکھیں گے، مبارک ہو تیرے آغاز کا انجام ہو جانا، مبارک ہو تیرے آغاز کا انجام ہو جانا، مبارک ہو تجھے فردوسی اسلام ہو جانا۔ الہی انتہائے عجز کا اقرار کرتا ہوں، خطا و سہو کا پتلا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ہوائے شوق کی ہر موج طوفانی رہی اب تک، میری کشتی غریق بحر نادانی رہی اب تک، اگرچہ روح میں ایک شور محشر خیز لایا تھا، اگرچہ شیشہ دل درد سے لبریز لایا تھا، رہی لیکن سکون میں زندگی کی جستجو مجھ کو، دماغ خام نے رکھا شہید رنگ و بو مجھ کو، میری تسکین و راحت تھی جہان نغمہ و گل میں، سمجھتا تھا کہ ہے فردوس گوش آواز بلبل میں، اگرچہ روح میں موجود تھی لہروں کی طغیانی، رہا شرمندہ ساحل میرا ذوق تناسانی، میں سمجھا تھا سکون خواب کو سامان بیداری، میری نا تجربہ کاری، یہ تیرا فضل ہے بے شک کہ اب تک زندہ ہوں یا رب، گزشتہ زندگانی پر بہت شرمندہ ہوں یا رب، تیرے لطف و کرم نے آج میری رہنمائی کی، میری پستی نے اٹھ کر بام ہستی تک رسائی کی، کہاں ہے قسمت خابیدہ میں یہ کیف بیداری، نشاط زندگی کا چشمہ نکلی شعلہ رفتاری، پہاڑوں میں جہاں بہتی ہے آب تند کی دھارا، میری آنکھوں نے دیکھا آج وہ پرجوش نظارہ، نظر آئیں مجھے اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی موجیں، وفور جوش میں موجوں کے سر چڑھتی ہوئی موجیں، مجھے توفیق دے ان گرم رو موجوں سے مل جاؤں، میرا مقصد یہ ہے اسلام کی فوجوں سے مل جاؤں، روانی سے مبدل ہو چکی افتادگی میری، اسی میدان کی جانب ہے اب آمادگی میری، وہی میدان جس میں گونجتی ہیں زندہ تکبیریں، جہاں مرقوم شمشیروں پہ ہیں پائندہ تقدیریں، وہی میدان یعنی آخری منزل عبادت کی، جہاں بکھری پڑی ہے خاک پر دولت شہادت کی، قلم ہی تک نہ رکھ محدود یا رب
ولولہ میرا، بڑھا دے حوصلہ میرا، بڑھا دے حوصلہ میرا۔ شاہنامہ اسلام کا آغاز کرتے ہوئے حفیظ جالندھری نے جس درد سے یہ مناجات کی ہے، قبولیت کا وہ کون سا یادگار لمحہ تھا جب خالق کائنات کو حفیظ جالندھری کی یہ دعا بھا گئی اور اس شاہنامے کو ایسی روانی، ایسی سلاست، ایسی شہرت، ایسی مقبولیت اور ایسی محبت حاصل ہوئی ہے کہ اس لمحے موجود تک جو بھی حفیظ جالندھری کا شاہنامہ اسلام پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں جبکہ دلوں میں اللہ کی جانب سے گداز پیدا کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام سے محبت دو چند ہو جاتی ہے، جبکہ سرکار دو عالم کی الفت دلوں میں تیزی سے اپنی جگہ بنانے لگتی ہے، ایسے میں جب ہم اپنے اسلاف کے ان کارناموں کا تذکرہ پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمارا ایمان، ہمارا جوش، ہمارا ولولہ تازہ ہو جاتا ہے۔ آج پہلی رمضان المبارک کو شاہنامہ اسلام کے ان ابواب پر ہم تھے کہ جہاں حفیظ جالندھری دعا کر رہے ہیں اس شاہنامہ کے شرمندہ تالیف ہونے کی، اور اس کے بعد کل سے شاہنامہ اسلام کے باب اول کا آغاز ہوگا۔ تخلیق آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے تاریخ کے دوش پر سفر کرتا ہوا غزوہ خندق تک جائے گا۔ حفیظ جالندھری کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تمام کرداروں کو اس طرح سے ہمارے ذہن و دل میں متحرک کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس فضا میں، اس عالم میں، اس میدان میں، اس دربار میں، اس لمحے میں موجود ہیں۔ ایک ایک منظر خود ہمارے ساتھ بیت رہا ہے، ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ ہم کسی ٹائم ٹنل میں بیٹھ کر تاریخ میں پیچھے پیچھے اور پیچھے چلے گئے ہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ حفیظ صاحب نے شاہنامے کی ابتدا میں فردوسی کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ فارسی زبان کیا بلا کی زبان ہے اور فردوسی کیا غضب کا شاعر تھا۔ میری زبان میں، میرے انداز میں، میری شعر گوئی میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی، مگر اللہ نے ایسی تاثیر ڈال دی شاہنامہ اسلام میں کہ حفیظ جالندھری بجا طور پر فردوسی اسلام کہلانے کے مستحق ہیں۔ کل شاہنامہ اسلام کے باب اول کا آغاز کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔